अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला एक तवील अरसे से अगर मगर का शिकार रहने के बाद बिलाखिर आज हल हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन की नुमाइंदगी बहाल हो गई है। अपोजिशन लीडर का ओहदा 9 मई केस में उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगस्त 2025 में खाली होने वाले इस इंतहाई अहम ओहदे को 5 माह और 11 दिनों तक खाली क्यों रखा गया और फैसला अब क्यों हुआ, और मुज़ाकराती अमल की क़यादत करने वाले महमूद खान अचकज़ई की तैनाती दर हकीकत कोई CBM है, कोई डील है, या फिर आने वाले वक्त में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की पेशगोई है। सवाल ये भी है कि सेनेट में भी अपोजिशन की नुमाइंदगी बहाल होगी या नहीं। इसके साथ साथ गोशवारे जमा न करवाने पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के 159 अरकान की रुकनियत मुअत्तल करते हुए पार्लियामेंट में उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इन अरकान में कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, KP असम्बली के 28, बलोचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान शामिल हैं। आज इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा भी खबरों रहा और कौमी असासों की निजकारी का मामला भी ज़ेर बहस रहा। इन तमाम तर मामलात समेत हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती अमल में मौजूद डेडलॉक और कुछ मौशी मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम सलाम नैयर साहिबा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर का ओहदा आज कौमी असम्बली में एक बड़ी पेशरफ्त है, जो कि महमूद खान अचकज़ई का नाम तो पहले था ही, लेकिन आज उनके नाम के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन भी निकल आया। 5 माह और 11 दिन तक खाली रहा और फिर आज ये मामला जो है वो आगे तक बढ़ गया है अपोजिशन लीडर की तैनाती का। तो क्या हुआ इसके ऊपर? कुछ ऐसे रिपोर्ट हो रहा है कि गल हो गई है नून लीग वालियां दी, या फिर ये है कि डील हो गई है, CBM हो गया है, अब PTI के साथ सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, नैयर साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। मैं पहली दफ़ा आपके शो में पेश हो रहा हूँ, तो इसलिए आपको मुबारक भी हो जी। नैयर साहिबा देखिए, बात यह है कि ये सादी सी बात है। स्पीकर साहब ने इसको बड़ी काफ़ी दफ़ा कौमी असम्बली के फ्लोर पे वाज़े अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उमर अयूब साहब थे, तो उनके जाने के बाद एक मामला कोर्ट में सब जुडिस था और लीडर ऑफ द अपोजिशन से ही मुतल्लिक था, उनके मुतल्लिक ही था। तो उन्होंने यही कहा था कि जब भी वो कोर्ट केस रिजॉल्व होगा, जो कि एक रुकावट है नए लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनाती में, जैसे ही वो मामला इख्तिताम पजीर होगा तो वो फिर यहाँ पे इस प्रोसेस को चला देंगे और फ़ौरन कंक्लूड कर देंगे। तो जैसे ही PTI उनके पास एक अटेस्टेड कॉपी लेके आई ऑफ द जजमेंट, जिससे वो लीगल मामला कंक्लूड हो, तो फिर उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि स्पीकर साहब ने ऐलान किया उस प्रोसीजर के तहत अब महमूद खान अचकज़ई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गए। तो देखिए, हमें कोई चीज़ इनको ना लगा के कोई हासिल नहीं हो रही थी। मतलब कि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे ख्याल से ये हीले बहाने होते हैं। हम भी चाहते हैं कि देखिए कौमी असम्बली में, सेनेट में कोई भी अहम होता हो और लीडर ऑफ द अपोजिशन एक क्रिटिकल पोस्ट होती है, हम भी चाहते हैं कि वो किसी टाइम पे इस तरह वेकेंट ना हो। हम भी चाहते हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट की एक स्मूथ फंक्शनिंग हो, उसकी कमिटीज़ जो हैं वो एक फ़ाल किरदार अदा करें। मगर इधर 2 बुनियादी बातें बहुत अहम हैं। पहली बात ये कि पिछले महीनों में जब भी गौहर खान साहब हों या महमूद खान अचकज़ई साहब हों, जब भी वो माइक चाहते थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उनको मिलता था, स्पीकर साहब मौका देते थे। और अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं, तो अब भी वो बात कौमी असम्बली के फ्लोर पे कर सकेंगे। मगर देखिए, बुनियादी बात ये है कि अगर आपने इस तरह, तो हम पहले बड़े बहाने देख चुके हैं। तो जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे भी, मौजूद भी था, वो ओहदा भरा हुआ था, तो तब भी मुज़ाकरात की में से तो PTI उठ के गई थी। तब भी जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, उसमें से तो PTI नहीं आई थी। आज भी PTI बुनियादी तौर पे आप देखें तो कि असम्बली में या सेनेट में अपना किरदार नहीं अदा कर रही। वो स्टैंडिंग कमिटीज़ में नहीं जा रही, जहाँ पर दीगर वजारतों के उमूर पर तफसील में कौमी इशूज़ को डिस्कस करना उनकी एक ज़िम्मेदारी है। वो कौमी असम्बली और सेनेट के फ्लोर में क्वेश्चन आवर में या
کالنگ اٹینشن نوٹسز میں کوئی خاطر خواہ حصہ نہیں ڈال رہی. بنیادی کام کوسچن آور میں کالنگ اٹینشن نوٹسز کے تحت حکومت سے سوال پوچھنا بنیادی طور پہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. مگر اب ہم تقریباً 2 سال کو ہونے والے ہیں اس اسمبلی کو, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور ٹو سم ایکسٹینٹ جے یو آئی ایف یہ اسمبلی کے اندر حکومت سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی اپنا وہ کردار کو ادا کر رہی ہے. جس طرح سے اپوزیشن کے لیے کرنا چاہیے بحیثیت اپوزیشن وہ نہیں کر رہی. دوسری طرف اب سینٹ میں بھی کیا ہم امید رکھیں کہ علامہ ناصر عباس راجہ کا نام جو ہے ان کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ التوا موجود ہے, تو کیا اب وہاں پر بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کی تعیناتی جلدی عمل میں آ جائے گی؟ جی دیکھیے, میں بنیادی طور پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ چاہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا معاملہ سینٹ میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو, اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جی. تو میں اس پہ کامنٹ تو کر سکتا ہوں, وہ معاملہ اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان ہوتا ہے قومی اسمبلی میں, اور چیئرمین سینٹ اور اپوزیشن کے درمیان ہوتا ہے سینٹ میں. تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ اب لیڈر آف دا اپوزیشن کی تعیناتی کے اندر کیا رکاوٹ ہے. وہ چیئرمین سینٹ ٹھیک ہے, یعنی حکومت کا اس میں کوئی براہ راست عمل دخل نہیں ہوتا ہے, لیکن حکومت کا عمل دخل کچھ معاملات میں ہوتا بھی ہے. جیسے بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھے ہیں, وہاں سے انہوں نے جس شخص کو وزیر اعلیٰ کے پی لگانا چاہا وہ شخص آج وزیر اعلیٰ کے پی ہے. جس شخص کو بانی پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر لگانا چاہا وہ آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہے. تو حکومت میں آپ بیٹھے ہیں, سارے فیصلے اڈیالہ سے ہو رہے ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, سی ایم کے پی کو تو لگانے کا فیصلہ حکومت نے نہیں کرنا, لیکن اڈیالہ سے تو ہو رہے ہیں نا سارے نہیں کرنا ہے. اور وہ نہیں, دیکھیے بات یہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے, اور وہ اس کی ایک اپنی ٹھیک ہے, وہ ادھر سے اگر لینا چاہتے ہیں وہ لگائیں, جس کو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ سی ایم لگائیں. مگر ہمیں مین مسئلہ یہ نہیں ہے, مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس شخص کو سی ایم لگائیں اس کو سی ایم لگا کے جو آپ نے اس کو ٹاسک دیا ہے, یا جس نیت سے وہ سی ایم لگایا گیا یا جس کام کے لیے لگایا گیا ہے, وہ اس کی ذمہ داری کے ساتھ ایک کوئی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. مثال ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بدقسمتی سے ابھی ہے کہ آپ نے سہیل آفریدی صاحب کو سی ایم لگایا ہے صرف ایک کام کے لیے کہ ریاست کے ساتھ زور سے ٹکر ماریں اور دہشت گردی کی جنگ میں حصہ ڈالنے کے بجائے دہشت گردی کی جنگ میں رکاوٹ بنے, ملک میں پہیا جام ہڑتالیں کریں, صرف ایک شخص 190 ملین پاؤنڈ کی مجرم کی رہائی کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی دیکھیے آپ مقابلہ کریں, آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی ڈیلیوری پہ مقابلہ کریں, مگر اس کے بارے میں تو نہ ہم کبھی اڈیالہ سے سوال سنتے ہیں, نہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے کوئی فوکس دیکھتے ہیں, نہ ٹیررزم کے خلاف جنگ میں کیا اسٹریٹجی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی, وہ کبھی سی ایم سے سنتے ہیں. تو دیکھیے آپ بے شک لیڈر آف دا اپوزیشن نامنیٹ کریں, آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, اور جب اب اسپیکر صاحب نے کر دیا, جب وہ لیگل ایک ہیکپ کلیئر ہو گیا. مگر خدارہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف وہ پوری کریں, اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں بطور اپوزیشن جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ ادا کریں, جو ہم نے ابھی تک پچھلے 2 سال میں نہیں کی. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں. اسپیکر صاحب نے جو ایوان کے دروازے ہیں وہ ان کے لیے اب کھول دیے ہیں, ان کی ثوابدید تھی انہوں نے کیا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب کیا اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد محمود خان اچکزئی کے لیے حکومت بھی اپنے دروازے کھولے گی مذاکرات کے لیے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے نیر صاحبہ, مذاکرات کی یا بات چیت کی, میں مذاکرات نہیں, میں کہوں گا بات چیت کی میز سے تو کبھی ہم اٹھے ہی نہیں. دیکھیے آپ دیکھیے مثالیں دیکھ لیجئے نا, 2023 میں آپ کو یاد ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک وفد بیٹھا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشنز کی ایک نئی ڈیٹ طے کرنے کے لیے, تب بھی پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے اٹھ کے گئے تھے. میں نے آپ سے آلریڈی جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دعوت کا بتایا جو قومی اسمبلی کے فلور پہ دی گئی, ایک سیشن ہوا دہشت گردی پہ, ایک اجلاس ہوا ان کیمرہ جس میں پرائم منسٹر بھی تھے, فیلڈ مارشل بھی تھے, وہاں پہ پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی, وہ نہیں آئے. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس پہ دعوت دی گئی, وہ نہیں آئے. اور براہ راست مذاکرات کے لیے ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب کی صدارت میں ایک فورم بنایا گیا, وہاں سے پی ٹی آئی اٹھ کر گئی. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی ایشو کیا ہے, پی ٹی آئی بنیادی طور پہ خود جو ہے وہ ایک سیاسی اور جمہوری سوچ نہیں رکھتی, اور اس نے سالوں سال حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی باقی مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے سنجیدہ طریقے سے بات کرنے کی صلاحیت کبھی نہیں دکھائی. اور اس کی بنیادی وجہ وہ شخص ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے.
اس کی آپ ابھی بھی زبان دیکھ لیں اس کے ٹویٹس میں، اس کا مائنڈ سیٹ دیکھ لیں، تو میرے خیال سے اگر کوئی چیز کوئی شخص رکاوٹ ہے سنجیدہ گفتگو میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان قومی ایشوز پر گفتگو میں، تو وہ وہی شخص ہے جو اڈیالہ میں ہے. تو میری گزارش ہے اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں سے کہ وہ جو یہاں پر دعوے اور باتیں کر رہے ہیں اتنا ہی وہ زور اپنے اس اور ان کو راضی کرنے پر لگا لیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. نہیں راضی کرنے پہ نہیں، ان کی مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں اور ان کی جو پرائیورٹیز. اچھا کیانی صاحب، آج الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ گوشوارے نہ جمع کرانے پہ سینٹ، صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے 159 ممبران ہیں جن کی رکنیت سرے سے معطل کر دی ہے. تو اب یہ سیاستدان گوشوارے کیوں نہیں جمع کراتے؟ بڑے بڑے نام ہیں، وفاقی وزراء ہیں، مصدق ملک صاحب کا نام ہے، فوزیہ ارشد صاحبہ ہیں، عابد شیر علی ہیں، نور الحق قادری صاحب ہیں، سائرہ تارڑ صاحبہ ہیں، مہرین رزاق بھٹو صاحبہ ہیں، سردار منگل، خالد مقبول صدیقی. تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے کیوں نہیں جمع کراتے؟ جی دیکھیے، میں کسی فیلو پارلیمنٹیرین پہ اس طرح کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے دیکھیے اس میں بنیادی طور پہ تو میں نے اپنے وقت پہ جمع کرائے تھے جی، جو ڈیڈ لائن تھی. آپ کا نام بھی نہیں ہے میں اب جی میں نے تو جمع کرائے تھے، مگر میں کہہ رہا ہوں اور دیگر اور ممبرز نے کرائے، کیبنٹ ممبرز نے کرائے، ٹریجری اور اپوزیشن کے ممبران نے جمع کرائے، مگر دیگر کالیگز نے شاید وقت پہ نہیں جمع کرا سکے کسی وجہ سے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد جمع کرا لیں گے. بنیادی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک افیشلز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی ایک ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے عوام کے سامنے. اور آئی ایم سرٹن، دیکھیے ایک سالانہ چیز ہے، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو ہم سب فلفل کرتے ہیں. تو بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس نے نہیں کرا ہے اس کو جلد کرانے چاہیے، اور یہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے پارلیمنٹیرین ہونے کی، اس کو جلد از جلد پورا کرنا چاہیے. یہ تو جی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کاغذ جمع کراتے ہوئے الیکشن کے ٹائم پہ جمع کراتے ہیں، اور اس کے بعد ممبر بننے کے بعد بھی آپ نے ایف بی آر کے ساتھ اپنی ٹیکس فائلنگ کے ساتھ آپ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ علیحدہ جمع کرتے ہیں، پھر آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنی علیحدہ جمع کرتے ہیں. تو جنہوں نے نہیں کیا جی، مجھے امید ہے انشاءاللہ جلد وہ کر لیں گے. اچھا، آپ کے پاس خزانہ کا قلمدان بھی ہے، تو میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آج امریکہ نے ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کا کاروبار کرنے والے ممالک پر 25% جو ہے وہ ٹیرف لگانے کا جو ایک فیصلہ ہے اس کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور اب پاکستان ایران کے ساتھ سالانہ 3 ملین کاروبار کرتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستانی معیشت کو کس طرح سے ٹیرف جو ہے یہ متاثر کرے گا؟ ہم سارے حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وہ فیصلہ کریں گے، اور آگے اپنے معاشی اور سفارتی فیصلے بھی اس طریقے سے کریں گے، ان ساری نئی ریالٹیز کو، ایگزسٹنگ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں ہمارے معیشت کا بھی فائدہ ہوگا، پاکستانی شہریوں کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارے سفارتی محاذ پر بھی جو معاملات ہیں ان کی بھی بہتری ہوگی، اور جس میں پاکستان کا قومی دفاع اور پاکستانی شہریوں کی خوشحالی اور معاشی بہتری ہوگی. تو انشاءاللہ اس ڈیولپمنٹ کو بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ. کیانی صاحب، سیگمنٹ کے آخری حصے میں آپ سے جو نجکاری کا عمل ہے اس کے اوپر ضرور سوال کرنا چاہوں گی کہ پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی ہے. ابھی یہ عمل جو ہے یہ کسی حد تک کنٹروورشل ہے، اس کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے ہر طرف سے، اور لیکن اب اثاثوں کی نجکاری کے حوالے سے اگر بات کریں تو حکومت کا آئندہ کیا منصوبہ ہے؟ 3 الگ فیزز میں جو ہے وہ 22 اداروں کی جو نجکاری ہے وہ ہمارے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہوئی، ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے ویب سائٹ کے اوپر. نہیں دیکھیے، پہلے تو میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. میرا خیال ہے پی آئی اے کی نجکاری کو سراہا گیا ہے، بلکہ ہمارے تو بہت سارے جو معیشت کے اوپر کامنٹ کرنے والے ناقد بھی آپ کہہ لیں تھے، یا ہمارے کرٹکس بھی تھے، انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ پی آئی اے کی جو نجکاری ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، اور جس طریقے سے ہوئی وہ ایک اچھی آؤٹ کم ہے. دیکھیے، ایک لیگل پروسیس کے تحت، ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت، ایک صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک ایسی ٹرانزیکشن کنکلوڈ ہوئی جس کی آخر میں بولی عوام کے سامنے لائیو ٹیلی وائزڈ آکشن کے دوران ہوئی، اور اس کے اندر جو میکسیمم پاسبل قیمت فیچ ہو سکتی تھی وہ بھی ملی، اور ایک ایسی ٹرانزیکشن سٹرکچر کی گئی اور کنکلوڈ کی گئی جس سے نہ صرف اس کی نجکاری ہوئی بلکہ اس نجکاری کے عمل کے اندر ہی اس کی اپنی جو پی آئی اے کے اندر جو آگے اس کے اندر ری انویسٹمنٹ کا پلان ہے، جو پی آئی اے کو آگے کھڑا کرنے کا پلان ہے، اس پہ بھی نئے گاہک کو پابند کیا گیا ہے، اس کی انویسٹمنٹ کو پابند کیا گیا ہے، اس کے پلان کو پابند کیا گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پی آئی اے، مجھے یقین ہے، آگے بہتر بھی ہوگی، اور قومی خزانے پر بوجھ بننے کے بجائے ٹیکس کی مد میں نیشنل ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹر بھی بنے گی. جو آپ کا سوال ہے آگے کے نجکاری کے عمل کے بارے میں، دیکھیے آگے اس میں بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں 9، ان میں سے پہلے فیز میں 3 کمپنیز ہیں جس پہ آلریڈی کام
چل رہا ہے, IS کو ہے, لیکن یہ تین ادارے تو جو ہیں یہ تو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ پروفٹ میں ان کے اوپر کوئی خسارہ نہیں ہے, تو ان کی نجکاری کی کیا وجہ ہے کیانی صاحب؟ نہیں دیکھیے دو باتیں جی. دیکھیے ایک تو صرف لاس میکنگ اینٹیز کو نجکاری کرنا مقصود نہیں ہے. نجکاری کی دو تین پرائرٹیز ہیں. ایک یہ کہ کیا ان اینٹیز کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے, کیا اس IS کو, فیسکو اور گیپکو کی نجکاری سے ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, حکومت کا کام کاروبار فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, حکومت کا کام یہ انشور کرنا ہے کہ کون سا وہ بہترین موڈ ہے جس میں عوام کو بہتر سروس ڈیلیوری ملے, اور حکومت ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے تاکہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ اور سروس ڈیلیوری ہو, اور پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو. اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی کے سیکٹر جس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چاہے وہ PIA کی اب نجکاری ہے جس سے ہم امید کرتے ہیں آگے بہتری آئے گی, ہماری ہی ماضی میں حکومتوں نے جب بینکس کے سیکٹر کی نجکاری کی تھی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹیلی کام سیکٹر نے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں گیا تو وہ باقی اور سیکٹر سے اس کی پرفارمنس بھی بہتر رہی, اور خساروں کے بجائے اس نے ٹیکس کی مد میں کنٹریبیوشن کی, اور اس کی سروس ڈیلیوری بھی عوام کے لیے بہتر رہی. تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن سے ڈسٹریبیوشن ان کمپنیز کی اس کی نہ صرف ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی بلکہ جو ان میں سے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ڈسکوز لاس میکنگ ہیں وہ بھی قوم پر بوجھ نہیں رہیں گی, مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی, ان کے لاسز میں ریڈکشن آئے گی, بہتر ہوگی اور لاسز میں کمی ہوگی, بجلی کے جو صارف ہیں ان کو بہتر سروس انشاءاللہ میسر ہوگی. بلال اظہر کیانی صاحب آپ موجود رہے. بلال اظہر کیانی صاحب وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی جانب سے جو ہے وہ نجکاری کے عمل کے اوپر اپنا موقف, حکومتی موقف رکھا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج اسٹیٹ آف انڈسٹری کی جو رپورٹ ہے 2025 وہ بھی جاری ہوئی ہے, اور جس میں نیپرا کے حوالے سے خاصے سوالات اٹھائے گئے ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ بجلی کا شعبہ قومی ترقی میں رکاوٹ کی ایک بڑی وجہ ہے, اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ خسارہ اور ریکوری کا نہ ہونا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ 3 بڑے جو بجلی کے یونٹ ہیں, ڈسکوز ہیں, ان کی نجکاری کی بات بھی کی جا رہی ہے جو آلریڈی پروفٹ میں ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے یہ برقرار ہے. یقیناً وقت کے ساتھ اس کے حوالے سے مزید بات ہوگی, لیکن ان سارے معاملات کے اوپر اپوزیشن کا کیا موقف ہے, PTI کیا موقف رکھتی ہے. بانی PTI کے نامزد کردہ امیدوار محمود خان اچکزئی بالآخر آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے ہیں. محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں. دوسری جانب PTI کی اسٹریٹ موومنٹ بھی جاری ہے, اور 8 فروری کو ایک بڑے احتجاج کا اعلان کیا جا چکا ہے. اب محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے کے بعد حکومت اور PTI کے درمیان ڈیڈ لاک کا شکار مذاکراتی عمل آگے بڑھ پائے گا یا نہیں, پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب. السلام علیکم علی محمد خان صاحب. جی وعلیکم السلام. علی محمد خان صاحب آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہوں گی. آج اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہو گئی, بہت آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے فائٹ بھی کی, ہنگامہ بھی ایک برپا رہا پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قائد حزب اختلاف کے طور پر محمود خان اچکزئی صاحب کا تقرر ہے وہ PTI کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اہم اس لیے ہے کہ کوئی ایک ایسا عہدہ مین چاہیے تھا ضرور جس سے تحریک انصاف اپنا جو موقف ہے سیاسی اس کو زیادہ پر اثر طریقے سے آگے رکھ سکے. اور آپ تو ایک عرصہ ہو گیا صحافت میں, آپ کو اس کا ادراک میرے سے بہتر ہوگا کہ حکومت جو کام ہے اس کے لیے وزیر اعظم کا عہدہ بڑا اہم ہے, لیکن جب پارلیمنٹ کی کوریڈورز شروع ہوتی ہیں تو وہاں وزیر اعظم کے عہدے سے بھی شاید اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کچھ معاملات میں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. تو کوئی اگست سے لے کے آج تک جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں تو جنوری میں یہاں تک اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی تھا. مت بھولیے کہ 27ویں آئینی ترمیم اپوزیشن لیڈر کی خالی کرسی کے ہوتے ہوئے پاس ہوئی. تو ایک تو اس سے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو تھوڑی اسٹیبلٹی ملے گی. ہماری توقع کیا ہے, آپ کا سوال ہے. ہماری توقع صرف ایک ہے, ہم نے باقی کام عمران خان صاحب خود کر لیں گے. ہمیں صرف عمران خان صاحب اور ہمارے اسیران باہر چاہیے جو بے گناہ اسیران ہیں, بیچارے اتنے عرصے سے 800-900 دنوں سے جیلوں میں ہیں. The first and the foremost responsibility of opposition leader محترم اچکزئی صاحب کی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کریں کہ عزت کے ساتھ خان صاحب کی رہائی ہو, اور اس کے بعد کے فیصلے پھر عمران خان صاحب خود کریں گے انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ ان کا بھی ایجنڈا خان صاحب کی رہائی ہے, یا صرف آپ لوگ تو ہر وقت بات کرتے ہیں اس کام کے لیے؟
میں نے اپنی جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ اس ہفتے ہوئی جی پارلیمان میں، وہاں اپنا موقف بڑا کھل کے رکھا، اور تقریباً تمام کے تمام پارلیمنٹیرینز جو تحریک انصاف کے ہیں، سب نے، ظاہر ہماری اپنی میٹنگ تھی، سب نے سپورٹ کیا، اور وہ یہ تھی کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو ڈائلاگ کا حامی ہوں، لیکن اگر کسی ڈائلاگ پروسیس میں ملک کے سب سے بڑے لیڈر کی رہائی ایجنڈے میں ہی نہیں ہے، اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ پھر صرف آنکھوں میں سرما لگانے کی کوشش ہوگی۔ ایسی کسی چیز کو میں یا ہمارا ورکر اس کو اون نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے علی محمد خان صاحب کہ اب جب کہ اپوزیشن لیڈر آپ کے آ گئے ہیں اور سینٹ میں بھی ہو رہی ہے کہ سینٹ میں بھی علامہ ناصر راجہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر وہاں پر آ جائیں گے، تو دونوں جگہ پر اپوزیشن لیڈر ہونے کے بعد کیا ہم یہ توقع کریں کہ اب قانون سازی کا عمل جو ہے، جو بلوں کے پاس ہونے کا عمل ہے، جو وہاں پر وقفہ سوالات ہے، جو آپ کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کا حصہ ہی نہیں بنتے، تو اب اس میں بھی آپ کی شمولیت کہیں دکھائی دے گی؟ وقفہ سوالات میں تو ہمارا کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ہم باہر ہیں۔ وہ مجھے نہیں پتا کس نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا، کیونکہ سیاسی قیادت تو اندر نہیں جاتی، کیونکہ خان صاحب اندر ہیں، کوئی ان کو جو رائے دیتا ہے اس پہ وہ اپنا پھر وہ ذہن بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس وقت یہ بات کی تھی اور آج بھی کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف اسٹینڈنگ کمیٹی سے باہر ہو کے حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں۔ جس نے یہ فیصلہ خان صاحب کو مشورہ دیا ہے، میں یہ سخت بات ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس شخصیت نے حکومت سے آنکھ مٹکا تو نہیں کیا تھا، کیونکہ کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے گا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے اپوزیشن نکل جائے۔ میری بات سخت ہے، میں اسٹریٹ بات کرتا ہوں۔ جی بالکل، دیکھیں، حکومت کا کام ہے حکومت کرنا، اپوزیشن کا کام ہے اس کو اس کی گجی پکڑ کے رکھنا۔ اس کی خاص کر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی وہ جگہ ہے جہاں اس کی ساری سپینڈنگ کی رپورٹ ادھر آتی ہے۔ جی اگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آپ نے خالی چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے آپ نے حکومت کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جو کرو وہ جا کے کرو۔ حالانکہ جنید اکبر بہترین کام کر رہا تھا، میرا کوئی وہ بھائی نہیں ہے، میرا پرانا ساتھی ہے، لیکن وہ دیانتدار آدمی ہے، وہ لگی ڈپٹی رکھے بغیر سیٹ کی بات کرتا ہے، تو وہ وہاں سے فارغ ہوا۔ اچھا، قائمہ کمیٹی برائے قانون، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے، اگر ہم قائمہ کمیٹی برائے قانون میں ہوتے، آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہوتی، ہم اپنی بساط میں جتنا احتجاج ہو سکتا تھا، ایٹ لیسٹ اپنا احتجاج ریکارڈ پر تو لا سکتے تھے، ہم وہاں پہ امینڈمنٹس ڈال سکتے تھے۔ تو میں نے تجویز یہ دی ہے کہ اس پہ پارٹی ریکنسیڈر کرے۔ اگر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، یا تو اگر حکومت کو واک اوور دینا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا تحریک انصاف نہیں تھی کمیٹیوں میں، نہ پیپل پارٹی بولی، نہ اندر سے کوئی اور جمعیت بولی، نہ جماعت بولی۔ ہم جب بولے، علی محمد اسمبلی کے فلور پہ بولا ہے، بڑے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے میری بات سے۔ تو حاصل وصول گفتگو کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر پارلیمنٹ میں رہنا ہے تو پھر فل فورس سے رہے، اگر نہیں رہنا تو پھر سب چھوڑ دے، لیکن اگر سب چھوڑنا ہے پھر آپ نے صوبائی اسمبلیوں سے بھی نکلنا ہوگا۔ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی اسمبلی سے نکلنے کے محک میں نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، گراؤنڈ کے اندر رہ کر کھیلے، گراؤنڈ سے باہر رہ کر تو کھیلنے والی بات نہیں ہے، لیکن ایک طرف آپ نے بھی کہا کہ مذاکرات، ٹف ٹائم، جی آپ نے بھی کہا کہ آپ مذاکرات کے سب سے بڑے دائی ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سینئر ہیں اور وہ مذاکرات کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف اسٹریٹ موومنٹ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ یہی تو ساتھ چلتی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ چائے بناتے ہیں تو پانی اور دودھ کو ملا کے پتی ڈالتے ہیں نا، نہ صرف پانی ڈال کے چائے بنتی ہے اور وہ دوسری کالی چائے تو میں پیتا ہوں، بہت کم لوگ پی سکتے ہیں اس کو، گلے کے لیے اچھی ہوتی ہے ویسے تو۔ احتجاج بھی ہوتا ہے اور ڈائلاگ بھی ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے، بس سینہ کو بھی کرتے رہیں، نہیں، آپ احتجاج اس لیے کرتے ہیں اللہ کا ولی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات سنے، اگر وہ آپ کی بات سن رہا ہے تو آپ تھوڑا احتجاج کو ختم نہیں کرتے، تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک کر کے بات کرتے ہیں۔ اگر وہ مذاق کر رہا ہے، بات نہیں کر رہا، صرف ٹائم گین کر رہا ہے، آپ کے احتجاج کو مؤخر کرنے کی کوشش کروا رہا ہے، پھر آپ احتجاج کو، پھر تو سیاسی جماعت احتجاج بھی کرتی ہے اور بات بھی کرتی ہے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں صرف بات کریں، وہ میرے خیال میں وہ مذاکرات جس میں بانی پی ٹی آئی سے، جو کہتے ہیں، ہاں علی محمد خان صاحب، وہ مذاکرات جس میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو، ان کی ہدایات شامل نہ ہو، ملاقاتیں نہ ہی کروائی جا رہی ہوں، تو ایسے مذاکرات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں، سٹارٹ میں تو آپ کو بیٹھنا ہوگا، دیکھیں نا، پریکٹیکل بات کرتے ہیں، آپ نے مذاکرات میں بیٹھنا ہے تو آپ کے کچھ لوگ ہوں گے، آپ کو ان پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یا کسی کو عہدہ نہ دیں، اگر اشرف زئی صاحب کو عہدہ دے دیا ہے ان پہ اعتماد کریں، اگر ناصر عباس صاحب کو دے دیا اعتماد کریں، اگر گور چیئرمین ہے، میں پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، خان صاحب کو تو اعتماد ہے اس لیے عہدہ دیا، میں پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں
ہمارے جو ورکر ووٹر سپورٹر یا جو کچھ سوشل میڈیا کے لوگ باہر بیٹھے ہیں جی کہ اگر عمران خان نے اس کو جو ہیں راجہ صاحب جو ہیں ان کو بنا دیا ہے جنرل سیکرٹری اور گوہر صاحب کو بنا دیا ہے چیئرمین، تو آج سے 3 سال پہلے پی ٹی آئی میں ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان نے عہدہ دے دیا ہے، تو عمران خان کو ٹرسٹ ہے تو ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ تو یہ صرف علی محمد خان کی سوچ ہے یا یہ تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز کی بھی سوچ ہے؟ پتہ نہیں، جس کی بھی سوچ ہے، علی کی تو سوچ یہ ہے کہ اگر عمران خان نے کسی کو عہدہ دے دیا ہے تو خدا را ہر کسی کو ہر وقت غداری کے فتوے نہ دیں، خود اپنا بھی دیکھیں آپ کدھر کھڑے ہیں۔ تو اگر وہ انگیج کرتے ہیں ان کو انگیج کرنے دیں، ہاں اگر وہ پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں اور وہ وہاں سے پھر عمران خان کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرتے، میں تو ہمیشہ سے ایک بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے پھر دال میں کالا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی قیادت ہے اس کو اپنے لیڈر عمران خان تک رسائی دیں۔ تحریک انصاف کی قیادت جو آزمودہ قیادت ہے، جو عمران خان کے ساتھ 15-20 سال سے ہم لوگ چلے ہوئے ہیں، ہمیں عمران خان تک رسائی دیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے لیڈر جو ہے اس سے کس طرح بات کرنی ہے، انگیج کرنا ہے۔ تو اس کو اس طرح سٹیپ وائز کر لیتے ہیں کہ اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اشرف ضئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، ناصر عباس صاحب اور کوئی سینئر قیادت ہم لوگ اگر بیٹھتے ہیں، 1-2 نشستوں میں بیٹھ گئے، ان کے پوائنٹس لے لیے کہ بھئی حکومت کیا کہہ رہی ہے، ہمارے پوائنٹس آگے، پھر دوسرا سٹیپ سب سے اہم ہے کہ پھر یہ جو کمیٹی ہے وہ ڈیمانڈ کرے کہ یہ باتیں ہو گئیں، یہ مذاکرات کے نکات آگے، اب ہمیں اپنے لیڈر تک رسائی دیں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے دیں۔ اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی، اس کا پھر مطلب ہے کہ حکومت کی نیت میں فطور ہے، صرف ٹائم گین کر رہے ہیں، مذاکرات کا ڈول ڈال رہے ہیں اور احتجاج کو مؤخر کر رہے ہیں۔ تو اس کو 8 فروری کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر ہم ناک کی لکیر میں جانا ہے کہ 8 فروری کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 8 فروری کو لوگ پہلے جو آپ کی تحریکیں تھی ان میں لوگ نہیں نکلے، علی محمد خان صاحب؟ اچھا ایک احتجاج ہوگا، خیبر پختونخوا کا کوئی ایشو نہیں ہے، خیبر پختونخوا تو اپنی حکومت ہے، بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے۔ اگر اسی طرح جس طرح 8 فروری 2024 کو ہمارے لوگ نکلے تھے ایک پرامن انقلاب کے لیے اور ووٹ ڈال کے سب کو حیران بلکہ پریشان کر دیا کہ ہم نے ان سے بلہ لے لیا، لیڈر جیل میں ہے، پارٹی توڑ دی، پرچے دے دیے، پھر بھی قوم، تو اگر اب 8 کو پھر نکل آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک اللہ تعالیٰ کے کرم سے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ نہیں ہے تو ایک اور بھی میں بات کر رہا ہوں، یہ تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ احتجاج کا حق چھین نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تحریک انصاف کے سینئر، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کو اگر مطلوبہ نتائج نہیں نکلتے تو وہ اپنی قیادت سے یہ کہیں گے کہ وہ اس کے اوپر اکتفا نہ کریں، اس کے بعد ایک نئی کال بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے اوپر رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جناب ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کچھ عالمی منظرنامے پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ ایران کی کشیدہ صورتحال جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ ایران میں جاری مظاہروں کے پیش نظر امریکہ اور ایران کے درمیان حالات شدید کشیدہ ہو چکے ہیں، خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے کروائی گئی یقین دہانیوں کے بعد ایران پر ممکنہ حملہ مؤخر کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مستقل مندوب مائک والز نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کر دیا ہے کہ ایران میں جاری قتل عام کو روکنے کے لیے تمام آپشنز میز پر موجود ہیں، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ ایران میں بدامنی کو ہوا دینے میں ملوث ہے۔ ہمسایہ ملک ایران میں جاری اور امریکہ کی جانب سے دی جانے والی مسلسل دھمکیوں کے پاکستان سمیت خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق صدر AJ کے، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور UN میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب سردار مسعود خان صاحب۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ سردار صاحب، اس وقت ایک بڑی عجیب سی صورتحال جو ہے اس کا سامنا ہے ایران کو کہ ایک طرف جو ہے ایران پر حملہ ترک کرنے کی بات ہو رہی ہے امریکی صدر کی جانب سے، اور دوسری طرف جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام آپشنز میز پر ہیں، تو یہ کیا دوگلا پن ہے؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے باہر صورت، کیونکہ وہ 1979 میں جو انقلاب ایران میں آیا تھا اور جس کی وجہ سے ایران کے قائدین، جو نئے قائدین جو تھے، مذہبی قائدین برسر اقتدار آئے تھے اور امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا، رضا شاہ پہلوی کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا، تو اس وقت سے لے کر اب تک ان دونوں ممالک میں سخت دشمنی ہے اور امریکہ وہاں لوٹنا چاہتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ایران تیل کے ذخائر کے اعتبار سے تیسرا بڑا ملک ہے، تو مطلب وینزویلا، سعودی عرب ہے اور اس کے بعد ایران ہے، تو ایک یہ بھی مقصد ہے۔ لیکن دوسرا جو عنصر ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل بھی جو ہے اس کے ایران کے حصے بکھرے کرنا چاہتا ہے، اسے بانٹنا چاہتا ہے،
کیونکہ اس کے پاس جوہری طاقت ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس کی جو ہے ایسی قوتیں بھی رہی ہیں جو کہ ایران کی مدد کرتی رہی ہیں، وہ یمن ہو، وہ جو اس کے علاوہ حزب اللہ تھا یمن میں، یا پھر جو ہے حماس آخری دور میں جو ہے ان کا حلیف رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ تو امریکہ کا ایک ایک قسم کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ایران میں نظام حکومت کو تبدیل کیا جائے. اگر میں کہوں کہ ایران کے اندر جو بے امنی ہے اس کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ خود یہ بے امنی جو ہے وہ پھیلا رہا ہے اور اس کو ہوا دے رہا ہے، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، اس کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ گزشتہ برس جو جنگ ہوئی تھی اس میں اپنے جاسوس بھی بھیجے ہوئے تھے، اپنی ٹیکنالوجی بھی بھیجی ہوئی تھی، ڈرونز بھی بھیجے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہیں پتہ تھا کہ اعلیٰ قائدین جو ان کے سائنسی یا عسکری یا سیاسی قائدین تھے ان کی نقل و حرکت کیا ہے، بلکہ ایک بہانہ بنا کے ان کو ایک جگہ پہ بلوایا گیا تھا اور پھر ان کو قتل کیا گیا تھا. تو اسرائیل جو ہے اس کے اثاثے وہاں موجود ہیں پورے کے پورے ایران میں. ابھی بھی جو ہے ان کا پورے طریقے سے ایرانی حکومت قلع خواہ نہیں کر سکی ہے. لیکن جو امریکہ متبادل دے رہا تھا مثال کے طور پر جو موجودہ حکومت کی، وہ شاید ایران کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو. رضا پہلوی ایران کے لیے بھی نہیں ہے، خطے کے لیے بھی نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی نہیں ہے. جی، کیونکہ میں رضا پہلوی کی بات کر رہا تھا کہ رضا پہلوی جو ہے اس کا دور ظلم و استبداد سے جوڑا جاتا ہے جو اس کے والد صاحب کا تھا. تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ حملہ ہو جاتا ہے امریکہ کا تو جوابی حملہ ہوگا. جو ایران کے پاس بیلسٹک میسائلز بھی ہیں، اس کے سپرسونک میسائلز بھی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس ڈرونز بھی ہیں، اور انہوں نے گزشتہ سال ان کی کارکردگی دکھائی کہ جو بھی ان کا دفاعی نظام تھا اسرائیل کا اس کو چیرتے ہوئے وہ اندر چلے گئے، اور اس کے بعد وہاں جو اسرائیل کی آبادیاں تھیں، شہر تھے، جو بڑے بڑے جو تھی حساس جو تنصیبات تھی، ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. لیکن اسرائیل کو چھوڑ دیجئے، اگر وہ امریکہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، یعنی ایک روایتی حملہ کرتا ہے، یعنی میسائل کے ذریعے کرتا ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل کے ذریعے کرتا ہے، کسی اور طریقے سے کرتا ہے، تو یہ جو جوابی حملہ کریں گے تو اس کی پہلی زد میں جو ہے وہ العدید بیس آئے گی جو قطر میں موجود ہے. اس میں 10,000 امریکی موجود ہیں. اس کے علاوہ سعودی عرب میں ہے، عمان میں ہے. اور ایران نے تو کیٹیگوریکلی یہ کہہ بھی دیا ہے اپنے تمام دوست ممالک کو فون کر کے کہ بھئی اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو آپ اپنا کردار اس سے پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد تمام بیسس پہ جو ہے وہ پھر ظاہر نشانہ بنے گی، چاہے وہ کہیں پر بھی موجود ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو عرب ممالک نے، خاص طور پر سعودی عرب جو ہے اس نے براہ راست، اور اس کے بعد UAE اور دوسرے ممالک جو ہیں بحرین، عمان، انہوں نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ طور پر سفارتکاری کی ہے اور کہا ہے کہ آپ اس جنگ کو روکیں، کیونکہ یہ صرف نشانہ ایران نہیں ہوگا، اس کا نشانہ جو اگر آپ کے حملے کا نشانہ ہم بھی ہوں گے، اور اس میں ایک تو اسٹریٹجک صورتحال بہت بگڑ جائے گی، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ان کا معاشی نظام بیٹھ جائے گا. بالخصوص شط العرب کے اوپر اگر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر، یا اس کے علاوہ جو خلیج پہ اگر یہ جو تیل کی ترسیل کے مسدود ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے عالمی منڈی جو ہے ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گی. ایران کی جانب سے چابہار بندرگاہ جو ہے اس سے عملی طور پر علیحدگی کا ایک اعلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ایران کے حوالے سے جو بڑے انکشافات خود بھارتی میڈیا کے جو اپنے رپورٹس ہیں ان میں بھی کیے گئے ہیں کہ جو چابہار بندرگاہ ہے وہ را کے لیے، مذموم مقاصد کے لیے بھارت جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کر رہا تھا ایران کے اندر جو ہے وہ انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے. تو اب آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ چابہار بندرگاہ کی بندش سے بھارت کو کتنا بڑا سیٹ بیک ملے گا، اور ایران پر کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیے، چابہار گزشتہ برس جو ہے دو طرح سے نشانہ بنا ہے. ایک تو جو ہے ایران کی طرف سے، ایران کو پتہ چلا کہ چابہار جو ہے وہ سراغ رسانی کے لیے، جاسوسی کے لیے ایک اڈا ہے، اور ہندوستانی اسے استعمال کرتے رہے ہیں امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے اور پاکستان کے لیے. پاکستان کی شکایات پہ تو انہوں نے کوئی زیادہ اتنی توجہ نہیں دی، لیکن انہیں جو پچھلی جنگ ہوئی تھی اس میں پتہ چلا کہ وہ کس طریقے سے براہ راست ایران کو بھی نشانہ بنا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا حملہ جو ہے وہ خود امریکہ کی طرف سے.
امریکہ نے جو ہے چابہار کے اوپر جو ہے اپنے سینکشنز بڑھا دیے ہیں. انہوں نے ایک قسم کی چھوٹ دی ہوئی تھی ہندوستان کو اچھا کہ چابہار کے سلسلے میں ہندوستان کو گزشتہ برس تک بہت چھوٹ ملتی تھی. وہ S-400 ہو رشین فیڈریشن کا جو ان کا میسائل ڈیفنس سسٹم تھا، یا چابہار ہو تو یا چین کے ساتھ جو اس کے مراسم ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی معاشی پابندیاں نہیں لگتی تھیں. تو یہ ہے کہ اس میں ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو جھٹکا لگا ہے. اچھا یہ بتائیے گا آخر میں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کچھ واقعہ ہوتا ہے خطے کے اندر، کوئی بھی ملک جو ہے وہ زیر عتاب آتا ہے امریکہ کے، تو پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان سے شاید کوئی پاکستانی سرزمین استعمال کرنے کی فرمائش بھی کی جا سکتی ہے امریکہ سے، جس کا باہر طور جو ہے وہ اندرابی صاحب جو کہ ترجمان دفتر خارجہ ہیں ان کی جانب سے کیٹیگوریکلی ایبسولوٹلی ناٹ کا ایک میسج ان کو دیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر پاکستان جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور ڈو مور کا اگر مطالبہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا چیلنجز ہوں گے، کیا فیس کرنا امریکہ پڑے ہمیں گا؟ ڈو مور نہیں کہے گا. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے جس بیان کا حوالہ دیا ہے وہ درست ہے. جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں جو یونائیٹڈ کنگڈم میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، یا ہندوستان جو ہے اس بات کو ہوا دے رہا ہے کہ ہم نے نہ صرف بوٹس آن دا گراؤنڈ بلکہ جو ہے سرویلنس کی اجازت دے دی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ ہمارے دشمن عناصر جو ہے یہ خبر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ اجازت دے بھی دیں فرض کریں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور پیچیدہ ہو جائے گا، اور خود پاکستان کے لیے صورتحال بہت بگڑ جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. سردار صاحب ہمارے ساتھ. سردار صاحب اس طرف بھی نشاندہی کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں اگر اسرائیل نواز حکومت آ جاتی ہے ایران میں تو اس کا پاکستان کے اوپر اور پورے خطے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اچھے اثرات جو ہے وہ ہمیں پڑتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن وہ ایک قیاس ہے ابھی تک. آگے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے بڑھیں گے آنے والا وقت بتائے گا. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.